अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब का भी जहाज़ एक्टिव हो चुका है। इससे पहले 2018 में हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने इमरान खान साहब के लिए लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब वो सोलो फ्लाइट ले रहे हैं। अब वो जितने भी लोग इकट्ठे कर रहे हैं वो अपनी पार्टी के लिए इकट्ठे कर रहे हैं। और अब आज भी हमने देखा है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट यानी कि हुमायूं अख्तर साहब को अपनी पार्टी में उन्होंने शामिल किया है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें कुछ और भी देखने को नजर आई हैं, जैसे कि वो सोलो फ्लाइट कर रहे हैं और फैसले भी खुद ले रहे हैं। और इन तमाम तर फैसलों में हमें अलीम खान साहब काफ़ी खामोश भी नजर आए और काफ़ी नाराज़ भी नजर आ रहे हैं। आज की जो उनकी मीडिया टॉक रही है, जिस तरह से वो सामने आए हैं, तो वहाँ उनका चेहरा काफ़ी अफसरदा भी नजर आया है। हुमायूं अख्तर साहब जो हैं वो इससे पहले कई मुख्तलिफ पार्टियों का हिस्सा भी रह चुके हैं। अब वो बाकायदा तौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा भी बन चुके हैं। सवाल अब यहाँ पर यह पैदा होता है कि पाकिस्तान की जितना पॉलिटिकल चीज़ें चेंज होने जा रही हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिस तरह से लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, ये वो तमाम तर उम्मीदवार हैं जिन्होंने अभी तक हल्के की सियासत नहीं की है, यानी कि इनका वोट बैंक इतना स्ट्रांग नहीं है। इनको अपनी पार्टी में शामिल करने से क्या पार्टी को फ़ायदा होगा, या क्या इन लोगों को शामिल करने के बाद पार्टी जो है वो इलेक्शन को भरपूर तरीके से आगे तक लेके जा सकेगी, परफॉर्म कर सकेगी, नहीं कर सकेगी। और इसी के साथ साथ ऐसे उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में शामिल करना जो ऑलरेडी पहले कई मुख्तलिफ पार्टियों में रह चुके हैं, इससे IPP यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को क्या फ़ायदा हासिल होगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नौशाद अली साहब, आज़म चौधरी साहब, अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं। आज़म चौधरी साहब, इंतखाबात तैयारियाँ शुरू हो चुकी हुई हैं और वो जो फसली बटेरे जो थे वो उन्होंने अपनी जो है ना वो मंजिलें भी तब्दील कर दी हैं। आज ही हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है हुमायूं अख्तर उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ा और IPP को ज्वाइन कर लिया। इस तमाम तर सिनेरियो में एक चीज़ देखने को नज़र आई है कि जैसे जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो सोलो फ्लाइट करना चाहते हैं और बहुत सी चीज़ों में जो है उन्होंने अभी तक अलीम खान साहब को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो आज के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायदा। देखिए, हुमायूं अख्तर साहब मेरा ख्याल है कि काफ़ी देर पहले PTI को छोड़ चुके हुए जी, लेकिन उसका बाकायदा ऐलान जो है वो हमें आज उस सूरत में नज़र आया जब वो IPPs के साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वरना 9 मई के जो वाक़यात हैं, आज उन्होंने बात भी की कि मैंने उन वाक़यात के हवाले से मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकता उस पार्टी को, तो उससे उन्होंने खुद ये चीज़ बता दी कि वो कितनी देर से PTI से अलहदा हो चुके हैं। अब बात यह है कि IPPs के अंदर जो लोग आ रहे हैं, देखिए, एक तो अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब, मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो दोनों इस वक्त मुझे एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे। अच्छा। जहांगीर तरीन साहब चाहते हैं कि हम किसी अलाइंस में जाएं जी, और आप देखें मुज़ाकरात भी जहांगीर तरीन साहब करते हैं। जब वो शहबाज शरीफ साहब से मिले थे, उनके साथ ओन चौधरी साहब थे, वहाँ पे आपको अलीम खान साहब नहीं नज़र आए। अलीम खान साहब थोड़ा सा मेरा ख्याल है उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से, या मुस्लिम लीग नून की कुछ रिजर्वेशन है अलीम खान साहब के हवाले से, क्योंकि बड़े साल एक दूसरे के आमने सामने भी इन्होंने सियासत की है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ के अलाइंस के ऊपर कुछ थोड़ा सा अभी इनकी आपस में कुछ थोड़ा सा अभी कोई इख्तलाफ राय पाया जाता है, क्योंकि अलीम खान साहब बज़ाहिर वो वज़ारत आला पंजाब के उम्मीदवार हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून की जानब से मेरा ख्याल है उनकी उम्मीद पूरी होती हुई मुझे तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने जो देग पकाई है, मेरा ख्याल है कि वो अलीम खान साहब को पकी पकाई देग तो देने से रहे। अच्छा। तो वो अपने लोगों में क्यों ना वो देग बांटेंगे, तो लिहाजा अलीम खान साहब का जो उनका टारगेट है वो यहाँ पे अचीव नहीं हो रहा। जी। अब हुमायूं साहब की तरफ आ जाते हैं। हुमायूं साहब ने मेरा ख्याल है कि कोई पार्टी ऐसी नहीं जो उन्होंने ना छोड़ी हो, सारी उन्होंने पार्टियां एंजॉय की हैं। इनकी सियासत कहाँ से शुरू होती है और इनका बैकग्राउंड क्या है? आप देखें, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, उनके ऊपर लोगों का ख्याल है कि अफ़गान वार ने इन लोगों को इनकी एक इमारत खड़ी की। अफ़गान वार से ये लोग उस तबके के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट बने और मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ लगाईं, और उसके बाद हुमायूं साहब सियासत में आए। तो बज़ाहिर हम देखें तो हुमायूं साहब ने तो अपने वालिद साहब को भी कैश करवाया, उसके बाद सियासत को भी कैश करवाया। अच्छा। अब हुमायूं साहब IPPs में आए हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हुमायूं साहब क्या IPPs में आके उसके बाद आगे किसी एडजस्टमेंट में जाएंगे, क्योंकि IPPs तो मुस्लिम लीग नून से सीटें मांग रही है, IPPs तो खुद कमज़ोर फुटिंग पे खड़ी है। तो मुस्लिम लीग नून से जो उन्होंने डिमांड्स की हैं, तो हुमायूं साहब इस रास्ते से बेसिकली वो पार्लियामेंट का रास्ता उन्होंने ढूंढने की कोशिश की है।
لیکن جس حلقے کے اندر وہ الیکشن لڑتے ہیں, جو کینٹونمنٹ کا ایریا آتا ہے, جس میں گلبرگ کا بھی کچھ حلقہ آتا ہے, اس میں سعد رفیق صاحب الیکشن لڑتے ہیں, اور ہمایوں صاحب ان سے الیکشن وہاں پہ ہار بھی چکے ہوئے ہیں. تو کیا سعد رفیق صاحب اپنی سیٹ خالی کریں گے ہمایوں صاحب کو دینے کے لیے؟ تو میرا خیال ہے ان کے لیے مشکل ہوگا, ان کو کسی نئے حلقے میں بھیجا جائے گا. اور میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ جو پارٹیاں چھوڑ کے آئے ہیں, جو پرانی پارٹیوں سے فلور کریسنگ کر کے آئے ہیں, آج تو خیر میں اس کو فلور کریسنگ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی تو وہ نہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے نہ وہ ایسی, لیکن لوٹا تو کہہ سکتے ہیں نا, جو اپنی پارٹیاں چھوڑ کے آئے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ مشکلات ہوں گی. یہ ہمایوں صاحب سمیت پوری آئی پی پی جب انتخابی عمل میں جائے گی تب انہیں پتا چلے گا کہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی وہ تو لوگوں کو ان کا سامنا کر لیں گے کسی نہ کسی طریقے سے. یہ آئی پی پیز والوں پہ ڈبل پریشر ہوگا. ان کے اوپر ایک الزام ہوگا کہ اپنی پارٹیاں چھوڑ کے لوٹائزم کا, دوسرا ان پہ یہ ہوگا کہ یہ ان کا پارٹ اینڈ پارشل بھی رہے ہیں, پہلے بھی اقتدار بھی انجوائے کرتے رہے, اس پارٹی وہ زیر عطاب آئی, اس کو چھوڑ کے پھر اقتدار کے لیے نئی پارٹیوں کے اندر راستے تلاش کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے لوگوں کے اندر اب ان لوگوں کی وہ پذیرائی نہیں ہوگی جو ماضی کے اندر یہ انجوائے کر چکے ہوئے ہیں. نوشاد صاحب, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو یا الیکشن کے ہم نے پہلے دیکھا کہ سیاسی جوڑ توڑ چلنا شروع ہو جاتے ہیں, استحکام پاکستان پارٹی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ صرف چند ہی لوگ ایسے ہیں جو شاید ہلکے کی سیاست کرنا جانتے ہیں, جن کا ووٹ بینک ہو, باقی ایسا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا جس کا کوئی ووٹ بینک بھی ہو. تو یہ ان چند لوگوں کے ساتھ آئی پی پی کس طرح سے الیکشن میں آگے چلے گی اور ان کی پرفارمنس کیا رہے گی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکے گی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمایوں اختر صاحب کو اکیلے مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. آئی پی پی تو مشتمل ہی ان لوگوں پہ ہے جو مسلسل پارٹیاں بدلتے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ کو دیکھ لیجئے, فیاض چوہان صاحب کو دیکھ لیجئے, آپ غلام سرور خان صاحب کو دیکھ لیجئے. اس کے علاوہ جو جنوبی پنجاب کے جتنے الیکٹیبلز ہیں ان کا تو کام ہی یہ ہے. یہ الیکٹیبلز کہلاتے اس لیے ہیں کہ یہ ہمایوں اختر صاحب کے بارے میں اب یہ بات نہیں کر رہا, یعنی ڈونٹ تھنک کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ الیکٹیبل ہے. آئی پی پی میں جو الیکٹیبلز شامل ہوئے ہیں وہ الیکٹیبلز کہلاتے اس لیے کہ وہ پارٹی کے مرہون منت نہیں ہوتے, اور یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ جس سائڈ پہ وہ ہمارے یہاں ایک عام سا مقولہ ہے کہ چڑھتے سورج کو سلام, بیسیکلی یہ چڑھتے سورج کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. سو آئی پی پی تو پوری کی پوری جماعت ہی انہی لوگوں پر مشتمل ہے. اب رہی بات ہمایوں اختر صاحب کی, ہمایوں اختر صاحب جو ہے نا وہ آئی جی آئی جب بنی تو وہاں سے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا تھا, اور ایک طرح سے نا یہ رائٹ ونگ کے نون لیگی رہے ہیں, ایکچولی لیگی ہیں, آپ ان کو یوں کہیے کہ لیگی رہے ہیں. پیپلز پارٹی میں کبھی شمولیت نہیں اختیار کی انہوں نے, یہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے گئے. انہوں نے اعتزاز حسن کو بھی ہرایا ہوا ہے ایک زمانے کے اندر, اور یہ جب پہلے انہوں نے جو ان کو پذیرائی ملی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے 2 مسلسل انتخابات میں پیپلز پارٹی کے 2 مختلف حلقوں سے, جو ایک زمانے میں 92 اور 93, جو آج میرا خیال 190 بن جاتے ہیں, 1 to 7, اور جو آج کے جو ہے سعد رفیق والا صاحب 122 اور 123, یہ چینج ہو رہے ہیں مسلسل, ان کے دبا جاتے ہیں. لیکن ایکچولی یہ جو حلقے تھے یہاں سے پیپلز پارٹی کے جو اسٹرانگ ہولڈ تھے وہاں انہوں نے اس وقت شکست دی تھی انتخابات کے اندر. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمایوں اختر صاحب کا معاملہ ہے نا, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمایوں اختر صاحب اس طرح کے سیاستدان نہیں ہیں جس طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ کانسٹیٹوئنسی آپ کی ایک مسلسل لوگوں سے ملاقات. ایسا نہیں کہ ملاقات نہیں ہے, لیکن ذرا بس ایک خاص طبقے کے ساتھ ملاقات, اس سے زیادہ وہ گراؤنڈ پہ جس کو کہتے ہیں نا, جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ نالی کا کام بھی کروا دیں, عوامی ورکر ٹائپ ہوں, وہ اس طرح کا ان کا مزاج اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہے نا, سیاست کا انداز اس طرح کا ہے. اچھا, یہ جو سیاست کا انداز ہے یہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کو کہیں نہ کہیں سے کوئی پذیرائی ملی ہوتی ہے, جہاں پہ ان کو کوئی ساتھ دینے والے ہوتے ہیں, جہاں ان کے بیلٹ باکس بھر جاتے ہیں, جہاں پہ مطلب یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. بیک گراؤنڈ تو آپ کو بتا ہی چکے ہیں چودھری صاحب, میں اس پہ کیا روشنی ڈالوں, مزید زیادہ چیزیں باہر آ جائیں گی اور میں بول بھی جاتا ہوں اس لیے میں ذرا مناسب نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میری نظر میں ان کے پاس اس کے علاوہ چوائس بھی کوئی نہیں ہے. مسلم لیگ نون ڈائریکٹلی یہ جو جس طرح اشارہ چوائس ہم نے نا ذرا ایسے سائڈ وائز گزر گئے ہیں, بس بات کی ہے. نون لیگ نے ان کو ڈائریکٹلی لینا نہیں ہے, کیونکہ جو حلقے جہاں سے ہمایوں اختر الیکشن جیتتے آئے ہیں وہاں پر بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے نون لیگ کی, ٹو این ایکسٹینٹ کہ جب 2018 میں پی ٹی آئی جیتی تھی تب بھی وہ لوگ جو ہے مسلم لیگ نون سے جیتے ہوئے ہیں. سو اس لیے یہ بڑا مشکل سا کام ہے. باقی رہی بات دوسرا جو پہلو جس کی طرف بات کی تھی علیم خان صاحب کی اور جہانگیر ترین, اچھا بائی دا وے جہانگیر ترین کی کزن ہے یہ مخدوم احمد محمود, جو ان کے بہنوئی ہیں, یہ ان کے بہنوئی ہیں. اچھا, تو یہ کزنز ہیں آپس میں, جہانگیر ترین بھی اور مخدوم احمد محمود بھی ان سے رشتہ داری ہے. وہ پیپلز پارٹی میں ہے,
جہانگیر ترین جو وہ پی ٹی آئی میں تھے اور یہی پی ٹی آئی میں لے کے گئے تھے اور اب آئی پی پی میں لے آئے. لیکن یہ جو ہے نا ایک جس کو کہتے ہیں نا آبائی حلقہ, وہ اس طرح کا معاملہ شاید نہیں ہے ان کا, ہمایوں اختر صاحب کا. بہرحال اب یہ تو ووٹر تو چوہی صاحب بتا رہے ہیں پلس ووٹ کی, وہ ہم نے بائی الیکشنز میں بھی دیکھا تھا کہ جو لوگ اپنے پارٹی کے خلاف گئے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, چاہے وہ نون لیگ کی ٹکٹ پہ تھے یا کسی بھی ٹکٹ پہ تھے. اب صرف یہ معاملہ یہ ہے کہ بیسکلی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آئی پی پی بہت توقعات رکھتی ہے. پہلے ان کا خیال تھا کہ بہت بڑی پارٹی بن کے ابھریں گے, وہ بھی اتنی اچھی توقعات پوری نہیں ہوئی. دوسرا جو ان کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ نون لیگ کے کندھے پر کندھا استعمال کر کے چاہ رہے ہیں کہ چند سیٹیں ان کو مل جائیں. دوسری بات یہ اسی کا توڑ ہے کہ ووٹر جو ہے وہ ڈائریکٹلی شاید ان کے لیے مشکلات پیش آئیں گی. تیسری جو گیم ہے نا, جو اندر معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے آئی پی پی یہ چاہتی ہے, جو بھی آئی پی پی کے وہ امیدوار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں ایک پریشر گروپ ڈیولپ ہو. جب ایک پریشر گروپ کی صورت میں آپ سامنے آ رہے ہو تو وزارت جو اعلیٰ ہے وہ نہیں دی جا سکتی, اور یہ ممکن نہیں ہوگا نون لیگ کے لیے کہ وہ جو آپ کے علیم خان صاحب ان کو وزارت اعلیٰ وہ مانگ چکے ہیں اور انکار بھی ہو چکا ہے. اور ابھی تو میں نے کچھ اس طرح کی بات سنی ہے کہ سنا ہے کہ کہیں 50 کے قریب لسٹ ہے. اور اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے, دلچسپ بات ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں, وہ جو میں نے فل ان دا بلینکس والی بات کی تھی نا, کھانے خالی چھوڑے ہوئے, وہ کھانے اس لیے خالی چھوڑے, وہ کہتے ہیں جی امیدوار ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے نون لیگ سے رضامندی لیں تو پھر ہم شامل ہوں گے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ابھی ہمایوں اختر صاحب شامل ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے یہ جو کسی حلقے کی بات کر رہے ہیں کوئی ایسا حلقہ ہو جہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ وہاں پہ کوئی وہ جو ووٹ لے سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں, تو اس کی بنیاد پہ جب نون لیگ اس کی گو ایٹ دے تو پھر وہ شامل ہوں. تو اس طرح تو معاملات جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب. سو مجھے نہیں لگتا علیم خان صاحب کی جو مجھے ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں وہ صرف پریشانی یہ ہے کہ وہ جو ان کا جو پرائم ٹاسک ہے, جو ان کا خواب ہے سیاست میں آ کر, وہ ایک ہی تھا, وزارت اعلیٰ. وہ تو کسی صورت اب مجھے جو ہے نا باراتی نظر نہیں آتی, اور اسی کی وجہ سے ان کا جو ہے نا ناراضگی ہے. باقی یہ ہے کہ جہانگیر ترین ایکچولی تو آئی پی پی کا مطلب شاید علیم خان بھی نہیں ہے, ایکچولی آئی پی پی کا مطلب جہانگیر ترین ہے. تو جہانگیر ترین صاحب کا ہی معاملہ ہے. یہ تو صرف نااہلی کی بات ہے, جس دن نااہلی ختم ہوئی تو وہ بھی اسی طرح سے بطور لیڈر, جس طرح چیئرمین کا سسٹم پی ٹی آئی میں تھا, بالکل اسی طرح جو آپ کے جہانگیر ترین صاحب ہیں اسی اختیار کے ساتھ وہ آ جائیں گے اس کے اندر, اور ہو سکتا ہے علیم خان جو ہے وہ جاوید ہاشمیتا کے طرح کے پریزیڈنٹ ہو جائیں. اچھا اعظم چودھری صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا, ہم بات کر رہے ہیں اگر تمام پارٹیز کی سچویشن کے حوالے سے, تو آئی پی پی کو زیادہ اس لیے بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کیونکہ آج بھی جو ہم نے میڈیا پہ اپیرنس دیکھی ہے علیم خان صاحب کی, تو وہ کافی افسردہ سے نظر آ رہے ہیں, اور ہمایوں اختر صاحب کو سینئر نائب صدر کا بھی عہدہ دیا گیا ہے پارٹی میں آج شمولیت کے فوراً بعد ہی. تو یہ والا جو سینیریو ہے, ٹھیک ہے آپس میں اگر آپ کی نہیں بھی بن رہی ہوتی ہے, لیکن کیمرہ کے سامنے یا جب آپ پبلک اپیرنس کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں کافی زیادہ چیزوں کو رکھا جاتا ہے مائنڈ میں. تو علیم خان صاحب جو ہیں وہ کوئی پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں اگر ان کی کوئی وش پوری نہیں ہوتی ہے, آگے فیوچر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی چیز پائی جاتی ہے. اب آپ جیسے بات کر رہے ہیں نا آپشنز کی, دیکھنی آپشنز کون سی ہیں. کیا علیم خان صاحب دوبارہ پی ٹی آئی میں جائیں گے؟ کیا علیم خان صاحب کو نون لیگ میں کوئی عہدہ مل جائے گا؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں. دیکھیں ایک پارٹی انہوں نے کھڑی کی, اس پارٹی کے سامنے دو ہی چہرے ہیں لوگوں کے سامنے, ایک جہانگیر ترین ہے, ایک علیم خان صاحب ہے. اب بات یہ ہے کہ اس پارٹی کے اندر اختلاف رائے تو آپ رکھ سکتے ہیں, ہر چیز پہ اختلاف رائے کر سکتے ہیں, لیکن وہ ودن پارٹی ہے. اس کے اندر ہو سکتا ہے علیم خان صاحب کا کوئی اور سوچ ہو, ترین صاحب کی اور سوچ ہو. ترین صاحب الائنس کے حامی نظر آ رہے ہیں بظاہر, اور علیم خان صاحب الائنس کے حامی نہیں نظر آ رہے. اس کی کوئی وجوہات ڈومیسٹک لاہور کی پولیٹکس بھی ہو سکتی ہے, پرانی جو سیاست آمنے سامنے کی ہوئی ہے وہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں لاہور میں, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں. دوسرا یہ ہے کہ لاہور کے اندر جو سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ آئی پی پی کو لاہور کے اندر سیٹیں دینا. اور آئی پی پی کے یہ جو مین لوگ ہیں جس میں علیم خان صاحب ہیں, شعیب صدیقی صاحب ہیں, ان کے ساتھ اون چودھری صاحب ہیں, ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ ان کو لاہور کے اندر کوئی مشکل الیکشن ملے جس میں ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہ ہو اور الیکشن جیتنا مشکل ہو. لہٰذا یہ سب کے لیے ایک چیلنج بن گیا اس وقت, اپنی اپنی سروائیول کی لڑائی ہے جو لڑ رہے ہیں. اگر ترین صاحب تھوڑے ریلیکس نظر آئے ہیں, جہاں وہ اپنا علیم خان صاحب ٹینس نظر آتے ہیں, تو اس کی وجوہات بھی یہی ہو سکتی ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی بہت سارا پریشر ہوتا ہے, اس پریشر کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اوپر دیکھیں, انہوں نے جس طرح ابھی نشاط صاحب نے بتایا کہ 50 کے قریب مانگ لیے ہیں, ویسے 50 بندے گئے نا. میں تو پہلے کہا, اچھا میں نے آپ کو اس کے پیچھے ریزن بھی بتا دیا ہے.
کہ fill in the blanks کے لیے کیا بات کی جا رہی ہے. 50 سیٹیں مانگ لی ہیں. اب وہ جو فرض کرے 50 لوگ پیچھے ہیں, وہ لوگ جو ان کا سارا 50 لوگوں کا پریشر ہے وہ بھی ان لوگوں کے اوپر ہے, اور ان لوگوں کی ساری جو توقعات ہیں وہ اگلی پارٹی کے اوپر ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ڈیسیژن پاور ہو, وہ تو ان کے پاس نہیں ہے. ڈیسیژن پاور تو کہیں اور ہے, وہ تو مسلم لیگ نون پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کیا ڈیسیژن لیتے ہیں ان کے لیے. تو لہٰذا ان کا جو مستقبل ہے وہ اگلے ہاتھوں میں ہے, اس لیے ان کے چہروں پہ کوئی پریشانی بھی نظر آتی ہے کیونکہ وہ ڈیسیژن میکر خود نہیں ہے. تو یہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے نا. اچھا نوشاد صاحب, راوی جو ہے وہ آئی پی پی کے لیے مستقبل کیا لکھ رہا ہے, مطلب ان کو آگے کس طرح سے ایڈجسٹ کیا جائے گا, یہ بڑا ایک سوال بن چکا ہے اس وقت. ہمارے وہ عمر صاحب وہ کیا ایوب ہیں, مجھے نام میرے دماغ سے نکل گیا, ہمارے ساتھ دنیا میں کولیگ تھے, یہ وہ ان کا راوی والا معاملہ ہے. راوی ان کے مطابق تو چین ہی چین لکھ رہا ہے. نہیں دیکھیں معاملہ کیا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل تو ہے نہیں. یہ پارٹیوں کے مستقبل کا معاملہ ہے, جس مقصد کے لیے وہ سیاست کرتے ہیں, اور پھر کانسٹیٹوئنسیز کا معاملہ ہے. آپ یقین کیجئے ایک نون لیگی دوست ہیں ہمارے بڑے نون, میں نام نہیں لے رہا ان کا, ان سے ایسی گپ لگ رہی تھی تو کہتے ہیں اور ساڑھے کول تے ادھا پنجاب ہی مانگ لیا لوگوں نے, اگر ہم تادیوں کو دے دیں تو آدھا پنجاب ہی مانگ لیا انہوں نے, تو اسی کی کریے. تو اب ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. اور پنجاب تو ایک مین جو ان کی کہتے ہیں نا, وہ بیسکلی آپ کا جو مین ہولڈ ہوتا ہے, جہاں سے آپ گھر سے لے کے چلتے ہیں, وہ گھر سمجھتے ہیں, تو وہ بھی اگر سارا کسی اور کو دے دیں, اس طرح نہیں ہوگا. اب خواہشات ہیں, خواہشات تو ہر ایک کی ہوتی ہیں, آپ کی بھی ہوں گی, میری بھی ہوں گی, چوہی صاحب کی بھی ہوں گی. خواہشات ضروری تو نہیں پوری ہوں, کوشش کرنی چاہیے. اب وہ کوشش ہی کر رہے ہیں. پرابلم یہ آئی ہے, یہ خان صاحب کا یہ میں نے تھوڑا سا لقمہ دیا تھا, چوہی صاحب نے اس کو ذرا لفٹ نہیں کرائی اس بات کو. کارکردگی بھی بڑا میٹر کرتی ہے. دیکھیے جہانگیر ترین صاحب کی یہ ایبلٹی ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف بھی ثابت کیا تھا. اب اس کو غلط کہے صحیح کہیے اگلا بات ہے, لیکن ان کی ایبلٹی دیکھیں نا, کوئی بندہ ایسے کسی کے ساتھ نہیں چل پڑتا. تو پی ٹی آئی کو بنانے میں, بڑھانے میں, اور ایک لیول پہ کھڑا کرنے میں جہانگیر ترین کا مرکزی رول ہے. شاید جتنا عمران خان صاحب کا ہے اتنا ہی ان کا بھی ہو, لیکن جو اب اس وقت سچویشن ہے کہ ان کو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی پذیرائی نہیں مل پائی, ایک بات. لیکن پھر بھی جہانگیر ترین صاحب اپنے حصے کا کام کیا. علیم خان صاحب کے ذمہ جو ہیں, خاص طور پر یہ لاہور, اب دیکھیں نا لاہور سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں, جو پی ٹی آئی میں ہوا کرتے تھے, پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں, بہت سارے لوگ, کھوکھر برادران ہیں, دوسرے لوگ ہیں, یہ آپ کے یہی ہیں جو منسٹر تھے گورنر صاحب کے, میاں اظہر صاحب کے بیٹے حماد اظہر صاحب, اور دوسرے دیگر لوگ ہیں. مراد راز صاحب یہاں کام کر رہے ہیں, لیکن کوئی شمولیت آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو لاہور کی پروگرس بھی میٹر کرتی ہے, کیونکہ لاہور میں علیم خان صاحب کا ہولڈ ہے, یہ ان کا ایریا. تو وہاں پہ اگر کچھ نہ ہو سکے, وہ اسلم اقبال صاحب ہیں, دوسرے, یہ تو دیر آر لاٹ آف پیپل, پروونشل سائڈ پہ بہت سارے لوگ ہیں, لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. سو وہ جو ایک توقعات کا مسئلہ ہے, ایک کارکردگی کا مسئلہ ہے, تو اس سے بھی تھوڑا بہت مسئلہ آتا ہے. تو اوور آل آئی پی پی بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کو وہ چوہی صاحب نے بیان کر دیا کہ وہ ہیں انڈیپینڈنٹ, وہ انحصار کر رہے ہیں. ایک چیز صرف اور اس میں ایڈ کروں گا, دیکھیں ابھی یہ سیاست کا ٹائم ہے, انتخابی سیاست سر پہ آ گئی نا, آپ کو نومینیشن پیپر جمع ہونے ہیں. اب دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک پرانی پارٹی ہے, اس کی بھی اپنی سروائیول کا معاملہ ہے, اس کے بڑے سے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ چلے ہوئے ہیں, برے وقت میں, اچھے وقت میں. اب انہوں نے سیاسی طور پر ان کو کنفیوز کرنا ہے, کمزور کرنا ہے آئی پی پی کے لوگوں کو, آئی پی پی کو. اگر وہ ان کو کنفیوز اور کمزور نہیں کریں گے تو ان کی ڈیمانڈز ماننی پڑیں گی. تو لہٰذا ان کو اتنے ڈپریشن میں لے کے جائیں گے کہ الٹیمیٹلی وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ان کو لے کے آئیں گے. دوسرا ایک چیز کو سارے جو ہے نا ابھی تک ہم اگنور کر رہے ہیں, ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کیا کیسے آتی ہے. اگر پی ٹی آئی کے جو نیٹ اینڈ کلین لوگ ہیں وہ انتخابات میں آ جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک بڑا چیلنج وہ بھی ایک کھل جائے گا. ایگزیکٹلی, یہ تو ابھی جیسے جیسے الیکشن کے دن قریب آنا شروع ہوں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح سے تمام پارٹیز کی سچویشن چینج ہوں گی, یہ تو آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا, اور عوام ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ کس کو کس کی کارکردگی کی بنیاد پر کتنے ووٹ دینے ہیں. یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کچھ بات کرتے ہیں کہ کل ایک تاریخ ساز فیصلہ سامنے آیا جس میں بہت ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوگا, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کئی زیادہ اعتراضات بھی سامنے آئے, جس میں موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی
بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ہم نے جو مطالبات کیے تھے وہ اس طرح سے پورے نہیں ہوئے، جیسے کہ ان کے مطالبات تھے کہ الیکشن آن ٹائم ہو، لیکن اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ الیکشن شفاف ہوں گے. اور اگر ہم الیکشن کی تاریخ پہ بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کئی دھرنے بھی دیے گئے. خود تحریک انصاف کی جماعت نے دھرنا بھی دیا تھا کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے. پھر جب تحریک انصاف کی حکومت بنی تھی تو پی ٹی ایم کا وجود آیا تھا، وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ الیکشن جو ہیں وہ شفاف ہونے چاہیے. اس کے نتیجے میں ہم نے آج یہ بھی دیکھا ہے کہ چیف جسٹس کی جانب سے کچھ نئے احکامات بھی سامنے آئے ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس میں خلل پیدا نہیں کر سکتا. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہیں، انہیں اس حوالے سے ایک نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے. جبکہ دوسری جانب پہ بیرسٹر گوہر خان کا یہ کہنا ہے کہ کیا اگر کوئی سوال نہیں اٹھائے گا تو پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، اور ہر کسی کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو توہین عدالت کے نوٹسز دیے جا سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ اب صارفین کی ایک بحث بھی شروع ہو چکی ہے اور وہ ایک سوال بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ایک وزیر اعظم کو سزا دی گئی تھی اور دوسرے کو فائدہ دیا گیا تھا، پھر بعد میں یہ احساس ہوا کہ یہ فیصلہ غلط کیا گیا تھا. تو کیا آج بھی ایک ملک کے سابق وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کے بعد کسی کو فائدہ دینے کی بات کی جا رہی ہے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. نشاط صاحب، کل بہت سارے احکامات بڑے کلیئر ہوئے، ایک تاریخ ساز فیصلہ تھا اور رات گئی عدالت بھی لگی اور الیکشن کمیشن نے شیڈیول بھی اپنا جاری کیا. آج ہم نے دیکھا کہ مختلف خبریں بھی سامنے آئی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی اعتراضات تھے. وہ کہہ رہے تھے ہم تو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشن کی ڈیٹ چینج کی جائے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے. فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے یہ ہر دفعہ ڈیبیٹ کا حصہ رہتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اور الیکشن کمیشن کی کیا تیاری ہوگی؟ دیکھیے، میرا تو یہ خیال ہے کہ چونکہ فیئر اینڈ فری الیکشن کے اوپر کوئی دورائے ہو نہیں سکتی، کوئی بھی میرا نہیں خیال. ہم بطور صحافی ہمیشہ سے اس پہ بات کرتے آئے ہیں. ہم جو کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں ان پہ بھی بات کرتے ہیں، ہم ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر آرگیومنٹ بھی کرتے ہیں. لیکن جہاں تک معاملہ ہے نا کہ میں ویسے سوچتا ضرور ہوں کہ یار کیوں ضرورت پیش آتی ہے، ہمارا ہر سیاسی مسئلہ جا کے کورٹ سے کیوں سیٹل ہوتا ہے. یہ ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے نا کہ یہ سیاست تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ مل بیٹھ کر مسائل حل کریں گے. آپ نے عوام کے مسائل کیا خاک حل کرنے کے، آپ آپس کی بات چیت کے مسائل حل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جو بانی چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ایک مزاج معاملہ اپنی جگہ تھا، لیکن یہ معاملات تو اصولی طور پہ سیاستدانوں کو طے کرنے چاہیے آپس میں مل بیٹھ کے. جو آپ کبھی جناب کیا کہتے ہیں، آپ وہاں پہ ایک دوسرے کی وہ بیانات کے ذریعے گفتگو کر کے آپ تھکتے نہیں ہیں اور آخر میں کورٹ کو جو ہے نا پہرے داری کرنی پڑتی ہے. کورٹ نے، سپریم کورٹ نے پہرا ہی دیا نا بیسیکلی، تاریخ بھی لے کے اسی نے دی، سپریم کورٹ نہیں لے کے دی تھی نا سر. اب یہ جو طریقہ کار ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے معاملات جو ہے نا ان میں کوئی بہتری آ سکتی ہے. جہاں تک معاملہ ہے کہ جی فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے کہ کوئی بھی کام ہونے سے پہلے میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا. میں تو اس کے اوپر کوئی انالیسس اس وقت دے سکتا ہوں جب وہ میرے سامنے ہو. جیسے 2018 کے انتخابات میں ہمارے سامنے بہت سی چیزیں تھیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے سامنے آر ٹی ایس بیٹھا، اس کے بعد ہمیں جو پریشر رہا 120 سیٹیں کر دیں، یہ جتانا ہے، یہ کرنا، مطلب یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا، ہم نے برداشت کیا. اس سے پہلے لوگ ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، یہ کر دیا، پری پول ریگنگ کی بات ہو گئی، اس کی بات ہو گئی. وہ سارے الیکشن سب کے سامنے ہیں انتخابات. اب جب انتخابات آئیں گے ہم یہ بات آپ سے 9 فروری والے دن تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نہیں کر. اب تک کے جو انتظامات ہیں، مجھے اس کے اندر فرینکلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، الیکشن کمیشن جس پیٹرن سے چل رہا تھا ٹو این ایکسٹینٹ کہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ کل میرا خیال ہے کتنے بجے، 7:30 8 بجے کا ٹائم تو ہو گیا تھا جب یہ آرڈر آیا ہے، اس کا چیف جسٹس نے آرڈر لکھوایا تقریباً، اور پھر انہوں نے الیکشن شیڈیول بھی جو ہے وہ 12 بجے سے پہلے جاری کیا ہے. سو وہ تیار ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. اب آپ اس کے اوپر اگر فرض کریں آپ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں گے. میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے، میں آج صرف اتنی بات کروں گا جو امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اگر 2018 میں ان چیزوں پہ اعتراض نہیں تھا، وہ 2023 میں کیوں ہے؟ آپ کو 2023 میں جس چیز پہ اعتراض ہے اس پہ اعتراض ہے. یہ پتہ کیا چکر ہے، یہ ہمارے ہاں ایک بڑی عام کامن سی سوچ ہے جی ایف آئی آر ہو گیا، سارے نامعلوم پا دے، 100 بندہ نامعلوم، وہ اپنی ہی ایف آئی آر ویک کر لیتے ہیں. آپ اپنا موقف ویک کر لیتے ہیں، کمزور کر لیتے ہیں. بھائی جس جگہ پہ آپ کو پوائنٹ ہے وہاں پہ بات کریں. کل چیف جسٹس نے بھی یہ کہا، انہیں کہا یہ سارے ڈی سی اوز ہیں، انہوں نے کہا ہاں جی سارے ڈی سی، یہ سب پہ اعتراض ہے ان کو. کیوں بھائی؟ کوئی 1 2 3 بندے ہو سکتے تھے نا. یہ کیا بات ہوئی کہ اوور آل اچھا گورنمنٹ آفیسر نہ کرائیں، عدلیہ بھی بندے نہ دے تو پھر کہاں سے آئیں گے بندے؟ کیا وہ خلائی مخلوق لے کے آئیں کرانے؟ پھر خلائی مخلوق آ گئی تو پھر یہ روئیں گے.
بات یہ نہیں ہے, یہ طریقہ کار نہیں ہے. آرگیومنٹ وہ کرنا چاہیے کے قریب کے کچھ لوگ 1011 جس میں ڈی آر اوز بھی شامل ہیں, آر اوز بھی شامل ہیں, جوڈیشل افسر بھی ہیں اور اے آر اوز بھی شامل ہیں, الیکشن کمیشن کے اپنے افسران بھی ہیں. جوڈیشل افسر تو ملے نہیں اس دفعہ, پچھلے سال پچھلی 2018 میں جوڈیشل افسر بھی تھے, کچھ انتظامی لوگ بھی تھے, اب الیکشن کمیشن نے اپنے بندے بھی ڈالے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از, یہ پھر یہ امپورٹنٹ بات ہے نا, کیس کمزور ہو گیا نا جب بات وہاں سامنے گئی کہ جی آپ کہتے ہیں یہ سارے ڈی سی اوز جو ہیں یہ سب کے سب خلاف غلط ہیں. تو یہ ایک پین کی نوک سے پورے کا پورا ملک میں الیکشن جو ہے وہ نہیں سائڈ لائن کیا جانا چاہیے. اسی بنیاد پر انہوں نے اس کے اوپر توہین کا نوٹس بھی کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ جو پٹیشن بیرسٹر ہے نا, اور چونکہ میں تو سیدھی بات کرتا ہوں کہ یہ سازش تھی, اس کی ٹائمنگ بڑی میٹر ہے. پھر یہ صرف یہاں پٹیشن نہیں, 2 پٹیشنیں اور بھی ہوئی تھیں دوسری جو ہائی کورٹس ہیں ان کے اندر بھی. مقصد یہی تھا کہ کہیں سے بھی اس کو کر کے ایک دفعہ الیکشن شیڈیول کا اناؤنس نہ ہو, کیونکہ کل اگر رات کو الیکشن شیڈیول اناؤنس نہ ہوتا تو الٹیمیٹلی 8 فروری کی تاریخ کا معاملہ گیا تھا, اور پھر آگے جاتا. اسی کو روکنے کے لیے انہوں نے آخری ورکنگ ڈے میں بیٹھے, انہوں نے فلائٹ کینسل کروائی, چیف جسٹس نے باہر جانا تھا, انہوں نے فلائٹ کینسل کرا کے وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے پیرا دیا. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے پیرا دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. عدالتوں کو یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ آخر کار عدالتیں طے کریں. انہیں آپس میں مل بیٹھ کے طے کر لینی چاہیے. کہیں تو جا کے ان کو سیاست سیکھ لینی چاہیے کہ ہم نے آپس میں مل بیٹھ کے بات کرنی ہے. ہمارے بھی انتخابات ہوتے ہیں پریس کلب کے, ہمارے لوگ کھڑے تھے, چوئی صاحب جو ہیں وہ ابھی اس وقت سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں, تو چوئی صاحب کے سامنے کوئی معاملہ آتا ہے, یہ آپس میں مل بیٹھ کے گروپس بات کر لیتے ہیں. اس حد تک نہیں جاتے کہ یہ معاملات جو ہیں عدالتوں میں جائیں, یہ اگر جائیں تو وہ غلط ہے. ہمارا معاملہ کبھی عدالت تک نہیں گیا. اچھا اعظم چودھری صاحب, جیسے ہم الیکشن کے سسٹم پہ بات کر رہے ہیں اور بڑی ڈیبیٹس بھی رہیں, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ پہرا دیا گیا اس چیز کے اوپر. نگران سیٹ اپ کا کردار کو پھر کس طرح سے دیکھتے ہیں, جو ایک طرف سے یہ بلڈ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ سسٹم ابھی بہت لمبا چلے, الیکشن ابھی ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ تاثر ایسا دیا جا رہا تھا. اینڈ سیکنڈلی پاکستان تحریک انصاف اب جو اعتراضات کر رہی ہے, ابھی الیکشن ہوئے بھی نہیں, اس سے پہلے اعتراضات آ رہے ہیں, تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں آپ کے کویشچن کی طرف آتا ہوں, اس کے بعد میں نے الیکشن فیئر اینڈ فری الیکشن کی بات کرنی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس وقت پیرا دیا ہے. جی اگر قاضی صاحب پیرا نہ دیتے, اس سے ہم ایک دن پیچھے چلے جائیں تو ملک کے اندر ایک ابہام پیدا ہونے جا رہا تھا, کیا انتخابات ہو رہے, اور اس وقت ابہام کی سب سے بڑی وجہ میاں نواز شریف کا بیانیہ تھا جو بار بار بدل رہا تھا, کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کبھی سافٹ ہو جاتے تھے. یہ چیز ابہام کو بڑھا رہی تھی کہ میاں صاحب جو دوبارہ اینٹی اسٹیٹ بیانیے کو لے کے میاں صاحب بڑے گرج برس رہے ہیں, تو یہ کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں سسٹم کو. اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی قوتیں جس میں ہماری نگران بھی شامل ہیں, کچھ اور لوگ بھی تھے جو انتخابات نہیں چاہتے تھے, نظر آ رہا تھا. جہاں تک پی ٹی آئی کی یہ عمیر نیازی صاحب کی یہ جو پٹیشن ہے, اس میں اس چیز پہ کنونسڈ ہوں کہ ان کا اعتراض بالکل درست ہے, ان کی ٹائمنگ درست نہیں ہے. یہ ان کو اعتراض بہت پہلے کرنا چاہیے تھا, کیونکہ میں بینگ اے جرنلسٹ میں نے 30-32 سال اس بیوروکریسی کو ڈیل کیا ہے. میں اس چیز پہ بالکل 100% مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں حکومت وقت کوئی بھی ہو, یہ لوگ کل کسی نے لکھا تھا کہ یہ بغیر اجازت کے باتھ روم میں نہیں جاتے, میں بالکل کنونسڈ ہوں, یہ بالکل درست بات ہے. چند بیوروکریٹ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے جن کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی, جن کو 2018 میں کیوں نہیں آرگیومنٹ ہوا؟ 2018 میں بھی یہی ہے. 2018 کے انتخابات پہ اعتراض آ گیا نا. آپ نے نواز شریف میں نواز شریف کے بیانیے کو بھی, نواز شریف کے بیانیے کا کیا تعلق ہے یار؟ آج 2018 کے انتخابات پہ اعتراض کھڑا کر رہے ہیں نا, تو کل اس کا مطلب ہم ہی انتخابات پہ اعتراض کھڑا کریں گے. وہ جو اعتراض تھا اس کو ختم کریں. اس اعتراض کے اوپر کسی نے انتظامیہ پہ اعتراض نہیں کیا تھا, وہ آر ٹی ایس سے متعلق تھا, آر ٹی ایس سسٹم بیٹھنے سے متعلق. آر ٹی ایس کا کوئی تعلق نہیں تھا ڈی سی اوز کے ساتھ یا انتظامیہ کا. نہیں, آر ٹی ایس سسٹم دیکھیں ٹوٹل ہے بیسیکلی الیکشن کمیشن کا کام. اس میں آر اوز ڈی او آرز جو ریٹرننگ افسر ہیں اس وقت وہ الیکشن کمیشن کے ماتحت ہوتے ہیں, جب وہ الیکشن کمیشن کے ماتحت ہی ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی جو رزلٹ مینجمنٹ سسٹم تھا نا, یہ ایک سسٹم تیار کیا گیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے جو جتنے بھی ریٹرننگ آفیسر ہیں بعض اوقات بہت فار فلنگ ایریاز میں ہوتے ہیں, وہ وہاں سے جب رزلٹ پارسل کرتے ہیں, جو کوئی ایک طریقہ پوسٹل کا ہوتا ہے یا کرتے ہیں تو پرابلم آتی. تو انہوں نے اختیار کیا, میں چونکہ اس کا حصہ مطلب میں اس کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں. اچھا یہ ایک نہیں تھا, آپ کو ایک بڑی مزے بات ہے, یہ آر ٹی ایس کے ساتھ ایک اور سسٹم تھا جو اس کے اوپر چیک تھا.
اب معاملہ یہ تھا کہ یہ رزلٹ آپ نے رزلٹ بنایا ہے نا, فرض کریں آپ ریٹرننگ آفیسر, آپ نے رزلٹ بنایا, آپ نے اسی وقت اس کی ایک سکین کرنا ہے, سکین کر کے آپ نے یہ الیکشن کمیشن کے دفتر بھجوانی. ایک کاپی یہ تھی. ایک سسٹم یہ تھا کہ آپ نے وہاں پہ جو ووٹ درج کیے ہیں نا وہ سارا ڈیجیٹلی بھیجنا ہے. وہ ڈیجیٹلی کہیں پہ کمپیوٹ ہو رہا تھا, وہ دوسرا سسٹم تھا, تاکہ ادھر سے اگر کوئی غلطی رہ گئی ہے اس سے فائنل چیک کیا جائے ہارڈ کاپی سے, اور سافٹ کاپی کے اوپر وہاں کمپیوٹیشن ہوتے جائے, بیک وقت رزلٹ ساتھ ساتھ کمپائل ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کی اتنی سیٹیں, فلاں سیٹیں, ہر چیز پروونس وائز اتنی, سٹی وائز اتنی, یہ سارا کچھ وہاں ہو رہا ہے کیونکہ ترقی کمپیوٹر میں یہ آسان ہوتا ہے. اب معاملہ یہ سارا سسٹم ایکچولی رزلٹ مینجمنٹ سسٹم تھا جو بیٹھ گیا, بٹھا دیا گیا. اب اس کے اوپر ایلیگیشن لگا, اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ریٹرننگ آفیسرز نے یہ کیا یا ڈی آر اوز نے یہ کیا یا ڈی آر اوز پہ آرگیومنٹ نہیں ہوا. اچھا مزے کی بات کیا ہے, 2013 کے انتخابات کے اندر, 2008 کے انتخابات کے اندر جوڈیشل افسران تھے. آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں, ان تمام جوڈیشل افسران کی 2013 کے اوپر پی ٹی آئی نے شور ڈالا, 35 پنکچروں کا شور ڈالا. اس کے اوپر انہوں نے آرگیومنٹ کیا کہ یہ جوڈیشل افسر سارے کے سارے اس پورے کے پورے کو آر او الیکشن عمران خان صاحب نے قرار دیا. یاد آپ کو 2013 کے انتخابات. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم پچھلے کئی سال سے ہم اپنی ہوش میں ہم نے نہیں دیکھا کسی انتخاب کے اوپر سوال نہ کھڑے ہو. تمام انتخابات جو ہماری ہوش میں ہوئے, ہر انتخاب کے اوپر سوالات کھڑے ہیں, اعتراضات کھڑے ہیں. ہم کیوں نہیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں ان اعتراضات کو؟ ہم کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں بایو میٹرک پہ جاتے؟ ہم کیوں نہیں آئی ٹی کے اوپر شفٹ ہوتا جب پوری دنیا ہو رہی ہے؟ ہم ٹرانسپیرنسی کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ دیکھیں میری ایڈ سن لیں. آج ہم پھر جو ہے نا یہ ڈی آر اوز, آر اوز, ان کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں. ہم انتخابات کے بعد پھر ہم اس پہ بحث کر رہے ہوں گے. ہم ان پہ بھی کر رہے ہوں گے, انتخابی نظام پہ بھی کر رہے ہوں گے. اب انتخابی نظام کی بات, کل جب ہمارا پروگرام چل رہا تھا اس وقت ہمارے پاس خبر آئی کہ الیکشن کمیشن نے اپنا شیڈول جاری کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ شیڈول کے اوپر الیکشن کمیشن نے اسی وقت اس پہ اپنی ایک کلیریفیکیشن جاری کی کہ ہم نے کوئی شیڈول جاری نہیں کیا. وہ شیڈول کہاں سے آیا؟ وہ اسحاق ڈار صاحب نے شیئر کیا سوشل میڈیا کے اوپر. اب وہی شیڈول کچھ دیر بعد الیکشن کمیشن شیئر کرتا ہے اپنی ویب سائٹ سے. دونوں کا سیم بھائی, ہاں سیم. وہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس پہلے کہاں پہ آ گیا بھائی؟ ان سے اپروول لی گئی تھی. یہ آپ کا شفافیت کا اس وقت پیرامیٹر ہے. جب آپ ایک پارٹی سے اپروول لینے کے لیے ان سے پہلے آپ شیڈول شیئر کر رہے ہیں اور وہ پارٹی کے ذمہ دار شخص وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں, یا تو آپ اس کو تبدیل کر کے لے آتے. وہی شیڈول آپ تھوڑی دیر بعد عوام کے سامنے لے کے آ رہے ہیں, تو پھر آپ نے کلیریفیکیشن کیوں دی تھی؟ یہ ہے آپ کی شفافیت انتخابات کے اوپر. اچھا نوشاد صاحب, اس سے پہلے آپ اپنا بھی موقف دیں. یہاں پہ میں ایک مختصر سا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. جن پوائنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں, کل ڈیورنگ دا شو یہ آگی خبر کہ جی ابھی شیڈول جاری ہونا ہے اور اس سے پہلے شیڈول بھی آ جاتا ہے. آلریڈی پاکستان کی ایک پولیٹیکل جماعت جو کہ عوام کے اندر اپنا ایک گراف رکھتی ہے پاپولیرٹی کا, وہاں پہ یہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن بھی چاہیے, اور اس سے پہلے اس طرح کے سٹنٹس کا سامنے آنا. انہیں الیکشن ہی نہیں چاہیے, یہی تو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی پی ٹی آئی بھاگ رہے ہیں, یہ تو ان کو نہیں. تو میں نے کل بھی کہا تھا یہ بڑے شریف سے معصوم سے صحافی ہیں, ان کو کیا پتا دنیا کیسے چلتی ہے بھائی. ہم نے کرائم رپورٹنگ کی, ہمیں پتا ہے معاملات. جناب وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتی پی ٹی آئی. کیوں؟ پی ٹی آئی اس لیے الیکشن نہیں ہے, تو کل بھی میں نے آپ کو بتایا باقاعدہ سازش کرنے کا مقصد یہ تھا, ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جو آئینی بحران پیدا کریں گے کسی طریقے سے یہ 8 فروری کی تاریخ کا معاملہ ہو جائے, وہ یہ چاہتے ہیں. میں آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں, میں آپ کو مستند ذرائع سے بات بتا رہا ہوں کہ یہ جب آج سے یہ 12 تاریخ کی پٹیشن ہے لاہور کی, 12 تاریخ سے پہلے یہ بات, میں آپ کو میڈیا کے اوپر آن ریکارڈ دکھا دیتا ہوں اس کی. یہ بیسکلی جو آپ کی سابق اسٹیبلشمنٹ کی بیسکلی یہ جو بیرسٹر صاحب جن کی بات کر رہے ہیں نا, ان کے پورے گروپ کو میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے, ان کے یہ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں مجھے ان کا بھی پتا ہے, اور میں اس پورے گروپ کو جانتا ہوں, اور میں اس دن سے جانتا ہوں جب وہ وہاں ان کے کچھ رشتہ دار یہاں چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے, اور وہ ثاقب نثار کے ساتھ کیا کچھ کرتے رہے ہیں, اور ان میٹنگوں میں جس میں ثاقب نثار نے بیٹھ کے فیصلے کیے تھے کہ عمران خان کو لانا ہے, یہ پروجیکٹ لانچ ہو رہا تھا, میں اس میٹنگ کے بارے میں بھی جانتا ہوں. سو یہ وہ گروہ ہے جو سابق اسٹیبلشمنٹ کا وہ گروہ تھا جو نہیں چاہتا تھا الیکشن ہوں, کیونکہ اس وقت الیکشن کی صورت میں پی ٹی آئی کو اپنے معاملات خراب نظر آ رہے ہیں. چونکہ پی ٹی آئی کی یہ حالت نہیں کہ وہ الیکشن لڑ سکے. کل بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی, ان کے پاس تو پولنگ ایجنٹ نہیں ہے. 2 لاکھ سے زیادہ بندے چاہیے آپ کو صرف پولنگ ایجنٹ, تو ان کے پاس تو 2 لاکھ بندہ چھوڑ کے 20,000 بندہ نہیں نکلنا. پرابلم یہ بات درست ہے آپ کی. اب آپ اس ایسپیکٹ کی طرف آئیں,
میں نے ایک وہ والی سائڈ بتائی ہے نا, یہ غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ کسی سے, یہ نون لیگ کے لیے کریں, پیپلز پارٹی کے لیے کریں, پی ٹی آئی کے لیے کریں. ہم نے ان پرنسپل یہ بات کی تھی, چوئی صاحب نے بھی بات کی تھی, وہ بڑی اچھی بات تھی. جو لوگ 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی, ان کے سیاسی پروسیس کو نہیں روکنا چاہیے. اس کو روکنے کا نقصان یہ ہے کہ آپ کا پورا الیکشن جو ہے وہ متنازع ہو جائے گا. اب میں 2 باتیں نہیں, میں آپ کی 2 بات, اسحاق ڈار صاحب کی کل آئی تھی, یہ سچی بات ہے, یہ بات انہوں نے مجھے بتائی تھی چوئی صاحب نے, لیکن بائی چانس میں نہیں دیکھ پایا اسحاق ڈار صاحب کے اس ویڈیو کو, بائی چانس نہیں دیکھ پایا, دین میں نہیں رہا, تمام ٹی ویوں نے چلا دی تھی. ٹھیک ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ الیکشن جو اسحاق ڈار صاحب, کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک الیکشن شیڈیول پھرتا رہا جس کی کلیریفیکیشن آتی رہی ہے, جو ایکچولی الیکشن شیڈیول نہیں تھا. مجھے نہیں پتا جو اسحاق ڈار نے شیئر کیا تھا اسحاق ڈار صاحب نے وہ وہی ہے جو الیکشن کمیشن نے کیا, لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے الیکشن ملتوی کرانے کی سازش کی, سوچ سمجھ کر کیلکولیٹڈ موو تھی, اسی لیے بات کی گئی. اور میں نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ کے اندر بات کرائی گئی کون لوگ الیکشن نہیں کرانا چاہتے, وہ عناصر کون سے ہیں. اور آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ جو یہ کنٹیمپٹ کی بات آئی ہے وہاں پہ یہ بات کھلے گی, اور یہ باقاعدہ طریقے سے, ایسے ہی نہیں ایک خاتون جو جس کے پاس سپریم کورٹ کا لائسنس بھی نہیں ہے, اس نے اتنی جرت کی کہ وہ چیف جسٹس کے کمرے میں گھس جائے, نہ صرف گھس جائے بلکہ وہاں جا کے چیف جسٹس کو ٹوکے. ان کا یہ خیال تھا کہ ہم یہاں کوئی ایشو بنا کے کسی طریقے سے اس معاملے کو آگے لے جائیں, کوئی شور شرابہ پڑھ کے معاملہ آگے نکل جائے. یہ باقاعدہ طور وہ لاسٹ ریزورٹ کے طور پر استعمال ایک آدھ منٹ لوں گا. پی ٹی آئی واقعی الیکشن نہیں کروانا چاہتی کیونکہ اس نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے, مطالبہ الیکشن اس وقت چاہتی تھی, اس وقت واقعی الیکشن نہیں کرانا چاہتی. اب اس کی حالت نہیں ہے, نہیں سر چیئرمین آپ کے بانی کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو. پی ٹی آئی واقعی الیکشن نہیں کرانا چاہتی, اس نے 2 صوبوں سے استعفے دیے, الیکشن کا مطالبہ کیا. پی ٹی آئی واقعی الیکشن نہیں کرانا چاہتی کہ کیونکہ وہ جب جلسے کرتی ہے یا ان کے لوگ باہر نکلتے ہیں ان کو یہاں پہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. ایک وکیل تک کو تو آپ لاہور میں برداشت نہیں کر سکتے. آپ کو یہ خوف ہے کہ وہ آپ کی پارٹی, یہ پی ٹی آئی کو وہ موبلائز کر دے گا, اتنا آپ خوف زدہ ہے پی ٹی آئی سے. آپ نشاط صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ پولنگ ایجنٹ نہیں ہیں. بھائی 2 لاکھ پولنگ ایجنٹ نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے تو ان کے 20 بندے نہیں چھوڑے. اس کے باوجود آپ انتخابات تو کروائیں, ان کو لڑنے تو دیں. جو ان کے بندوں پہ مقدمے نہیں ہیں ان کو سامنے تو آنے دیں. چوئی صاحب انتخابات ہی تو ہونے جا رہے ہیں جی, 8 فروری کو میں کہہ رہا ہوں ان کو لڑنے تو دیں. کوئی لڑ سکتا ہے, نہیں لڑ سکتا, چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ الیکشن لڑنا پڑے گا. ابھی تو آپ دیکھیے گا کہ جب ہم نے تو میڈیا میں لوگوں کو دیکھا جو کہہ رہے کہ الیکشن نہیں لڑ رہی, یہ سارے وہی لوگ لگے ہوئے تھے الیکشن کے اوپر, سازشیں بنا رہے تھے اور ماحول بنا رہے تھے کہ الیکشن آگے جا سکتا ہے, لیٹ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. پی ٹی آئی کے لوگ جب امیدوار ہوں گے نا, ان امیدواروں کو الیکشن پہ نہیں کھڑا ہونے دیں گی یہ نگران حکومتیں. ان کے گھروں میں چھاپے مارے گی پولیس, ان کی فیملیز کو اٹھائے گی یہ پولیس تاکہ وہ امیدوار کھڑے نہ ہو سکے. اس طرح ایک واک اوور دیا جائے گا, ایک کنگز پارٹی جو بنا کے انہوں نے کھڑی کی ہے مسلم لیگ نون. یہ سارا پلان اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے کہ پنجاب کے اندر اس کو واک اوور دیں, اس کے مقابلے میں بندہ ہی کوئی نہ ہو, وہ اکیلے ہی ہو, وہ مرزا یار پھرے کی کیا سی تسی کل گلیاں ہو جان سجیاں. ٹھیک ہے, وہ یہ چاہ رہے ہیں. چوئی صاحب جو مرزا یار ہوندا تے جٹ ڈیموکریسی نہ کر چکیا ہوندا اور دوسرے دی ایگزسٹنس کو نہیں, میں تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ پرنسپلی ایگری کرنے اور ڈس ایگری کرنے کی بات ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت پی ٹی آئی الیکشن کرانا چاہتی تھی کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کا یہ خیال تھا کہ آج ہم الیکشن کرائیں گے, کل ہم دوبارہ اسمبلی میں ہوں گے, اور پھر میں نے سارا آپ کو بتایا تھا کہ اگلے پروجیکٹ کہاں تک جائیں گے اور کیا ہوگا. میں آپ کو ذمہ داری سے میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کے اپنے خاص سرکلز کے اندر یہ بات کوئی 15-20 دن ایک ماہ پہلے سے شروع ہو چکی تھی کہ ہماری پوزیشن یہ نہیں ہے, ہمیں الیکشن میں نہیں جانا چاہیے. اس کے لیے باقاعدہ جو سابق اسٹیبلشمنٹ کی باقیات ہے جو آج بھی اس وقت موجود ہیں, کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہیں, میڈیا سمیت ان لوگوں نے یہ تھوڑا تھوڑا تاثر دے کے یہ بات پڑھانی شروع کی تاکہ یہ ذرا جو پی ٹی آئی کی ٹیکنیک ہے پروپیگنڈا کرنے کی, یہ پروپیگنڈا کر کے, اور پی ٹی آئی کا ایک اور بھی بات ہے بار بار کی جاتی ہے کہ جو موجودہ وقت میں پی ٹی آئی کر رہی ہوتی ہے دوسروں کو اسی سے منع کر رہی ہوتی ہے. یہی طریقہ واردات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے, لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق کل ہسٹری میں پہلی دفعہ وہ ایک ورچوئل جو ہے وہ جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں. اب تک الیکشن کمپین کرنے کی انہیں اجازت نہیں دی جا رہی تھی, کہیں پہ چھوٹا سا جلسہ بھی اگر ہوتا تھا تو فوری طور پہ پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی تھی, لیکن کل وہ یہ کام بھی کرنے جا رہے ہیں. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد مزید ڈشز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन, आपका प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कुछ बात करते हैं। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा लाहौर शहर में आज एक मसनूई बारिश भी करवाई गई है और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो UAE के तावन से मुमकिन हुई हैं और अब देखना ये है कि आज जो ये बारिश करवाई गई है इसका रिज़ल्ट क्या साबित होगा। और अगर आज की तारीख के हवाले से बात करें तो आज की तारीख जो है वो ये हमें बताती है कि आज ही के दिन पाकिस्तान के वजूद का एक हिस्सा यानी कि मगरबी पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को ये हमसे जुदा हुआ था। दुश्मन ने एक मक्कार साजिश की थी। इसका बैकग्राउंड क्या था, इस पे भी कुछ बात करेंगे और इसी के साथ साथ बात करेंगे कि इंतहाई दिलखराश वाक़या जो कभी हम नहीं भूल सकते वो सानेहा APS है। किस तरह से दहशत गर्दों ने हमारे मासूम बच्चों को दहशत गर्दी का निशाना बनाया था। हर साल जब भी ये तारीख आती है हमारे ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं और हम आज भी अपने उन शहीद वरसा के साथ खड़े हैं। आज़म चौधरी साहब, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा इलेक्शन की डेट भी आई और आज तारीख में पहली मरतबा लाहौर में बारिश भी हुई और हमने देखा कि इसमें कुछ एरियाज़ थे जहाँ पे ये बारिश करवाई गई है, एक मसनूई बारिश करवाई गई और इसकी रीज़न आपको भी पता है कि किस तरह से फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती चली जा रही थी। इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो आज बारिश लाहौर के अंदर आपको मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की बूंदाबांदी नजर है, इसको बुनियादी तौर पर कहते हैं क्लाउड सीडिंग जी। आप मसनूई तौर पर एक बादलों को बनाते हैं फ़िज़ा के अंदर और उसके बाद मुख्तलिफ केमिकल्स इस्तेमाल करके, जिसके अंदर आप देखें कि 2-3 केमिकल्स हैं जिसमें सिल्वर आयोडाइज्ड है, पोटाशियम आयोडाइज्ड है, ड्राई आइस है, लेकिन सबसे सस्ता जो केमिकल है वो है नमक। जो हम नमक घरों में खाते हैं, उस नमक को फ़िज़ा के अंदर वो छिड़का जाता है, खुश्क नमक को। उससे जो बादल हैं उनके अंदर एक नमी पैदा होती है और वो उससे बारिश होती है। ये तजर्बात सबसे ज़्यादा आपको गल्फ़ के अंदर नज़र आते हैं और बिलखुसूस UAE के अंदर, क्योंकि वहाँ पे फ़िज़ाई आलूदगी भी बहुत है और वहाँ पे क्योंकि गर्मी भी बहुत और बड़ा तवील एक उनका गर्मी का सेशन होता है। वहाँ पे उन्होंने ये तजर्बात किए जो कि बड़े कामयाब रहे। हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि UAE के अंदर, सऊदी अरब के अंदर एक बारिशों का सिलसिला आपको हमें नज़र आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने वहाँ का मौसम भी ठीक किया है और उन्होंने पीने के पानी का इंतज़ाम भी बारिश के पानी से करना शुरू कर दिया है। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। अब पाकिस्तान में ये एक कामयाब तजर्बा किया गया। ये 2 साल पहले ये प्लान हुआ था। पंजाब यूनिवर्सिटी के हमारे कुछ असातिज़ा ने मिलकर ये एक प्लान तैयार किया था कि हमें अगर हम लो कास्ट एक प्रोजेक्ट है, हम नमक के ज़रिए अगर जहाज़ के ज़रिए नमक को ऊपर छिड़काव करेंगे तो हम मसनूई बारिश कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका है कि जिस तरह एक रॉकेट छोटा सा होता है, जिस तरह आम आतिशबाजी में इस्तेमाल होते हैं, वो एक ज़रा हाई पोटेंसी का रॉकेट होता है जो ऊपर तक जा सकता है। उसके ज़रिए नमक को ऊपर भेजा है, जो ऊपर जाके फटता है तो नमक ऊपर फैलता है। एक वो तरीका है। लेकिन अब हमने क्योंकि जहाज़ इस्तेमाल किए और उससे नमक का छिड़काव किया, उसकी एक कामयाब तजर्बा हमें आज लाहौर के अंदर देखने में मिला। सुबह से लेकर अभी तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात आप बताऊँ, अगर आप 1 किलोमीटर का एरिया है, 1 किलोमीटर स्क्वायर मुरबा, जो आप कह लें कि स्क्वायर किलोमीटर आप कह लें, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कितना चाहिए, 750 से 800 ग्राम नमक चाहिए। ये इतना लो कास्ट है नमक के जरिए। लेकिन आपके अखराजात आते हैं जहाज के ऊपर। आपने जहाज जो उड़ाना है या हायर करना है, उसका जो किराया है या उसका जो फ्यूल है, उसके ऊपर अखराजात आएंगे। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो आज हमने तजर्बा किया है, उससे हमारे क्या असरात मुरतब होते हैं। क्या हमारी स्मोक कंट्रोल होती है, क्या हमें हमारा जो मौसम है उसके अंदर तब्दीली आती है, क्या उससे हमें वो पानी जो हम तोक़ो कर रहे हैं कि वो भी उससे मुयसर आता है। क्योंकि अभी पहला तजर्बा है, इसकी कामयाबी को देखते हुए आगे काम किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ 2 चीज़ें और आपको बता दूँ। मौजूदा जो निगरान हुकूमत है उसने अभी एक कमीशन भी बनाने का ऐलान किया है कि लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर एक ऐसा एनवायरमेंटल कमीशन बनाया जा रहा है जो एनवायरमेंट को बेहतर करने के लिए इक़दाम करेगा। दूसरा, लाहौर के अंदर स्मोक कंट्रोल यहाँ पे वो लगाए जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स भी। 12 चिमनियाँ लगाई जा रही हैं लाहौर के अंदर, जिस तरह बीजिंग के अंदर लगाई गई थी, जो आपकी पोल्यूटेड एरिया उसको वो एब्जॉर्ब करेंगी और उसके बाद जो साफ सुथरी हवा होगी
اس کو وہ خارج کرے گی. نوشاد صاحب، محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ جی اس پہ ہمارا کوئی بھی خرچہ نہیں آیا ہے. آپ آج کے اس پروسیجر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ حاصل ہو سکیں گے؟ دیکھیے میری نظر میں تو بڑا بہتر تجربہ ہے، اچھا ہے، اور چونکہ اس میں ایک اہم چیز جو ہے، اہم معاملہ ہے نا، اس کے اندر خرچ سے زیادہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہے. اور اگر پاکستان وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز، وہ ٹیکنالوجی لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر پریکٹس کر کے بندہ آہستہ آہستہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، کیونکہ یہ بڑی کیلکولیٹڈ موو کرنی پڑتی ہے آپ کو ہر جگہ پہ، جہاں جہاں پہ نمک چھڑکا جا رہا ہے، پھر اس کا اثر اکارڈنگلی وہ سارا یہ کیلکولیٹڈ ہے. دو باتیں بڑی اہم تھیں آج محسن نقوی صاحب کے پریس کانفرنس. ایک تو انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ میں جو شور ڈالتا رہا کہ جی یہ فصلوں کی باقیات سے جو سموگ ہوتی ہے وہ ہمارا تھیسس غلط ہوا، کیونکہ اب تو سموگ فصلوں کی باقیات نہ ہونے کے برابر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ ٹائم بھی اسموک بالکل جو لاہور پہلے نمبر پہ تھا اور بہت اسٹرانگ تھی، تو قدرتی بارش ہوئی تھی. وہ ایک دن تو موسم بڑا اچھا رہا، اتوار کا روز تھا وہ مجھے یاد ہے، لیکن منڈے سے پھر جو ہے اسموک اسی طرح سے دوبارہ واپس آ گئی. سو جو انہوں نے ایک بات بعد میں کہی، یہ کمیشن کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ اس پہ تحقیق ہونا بہت ضروری ہے. سب سے زیادہ بڑا معاملہ یہ ہے کہ ایکچولی اس کے پارٹیکلز کی تحقیق ہو اور یہ پتہ چل سکے کہ یہ ایکچولی بنتی کیوں ہے. کیونکہ جب تک ہم اس کو نہیں پکڑیں گے نا، بارش کا تو یہ ہے کہ چلو یہ تو ایک اس کو کہتے ہیں انتہائی اقدام، کہ بہت مجبوری کی حالت میں جب آپ کے پاس کوئی چوائس نہ رہے تو آپ یہ کام کریں اور شاید آپ کو پڑ دیں. اور اس کے لیے بادل کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ خود سے کلاؤڈ نہیں پیدا کر سکتے، بادل کا تھوڑا ہو جس کو آپ یوز کرتے ہیں، اس کو بھاری کرتے ہیں اور وہ بارش برساتا ہے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اس پہ تحقیق ہو، پلس جو بھی اس کے جتنے بھی عوامل ہیں، یعنی جن کی وجہ سے اسموک، چاہے وہ ٹھیک ہے کہ فصلوں کی باقیات جلانے سے 100% نہ ہوتی ہو، لیکن ہو سکتا ہے ٹریگر اس سے ہوتی ہو اور شروع کے دنوں میں اس کی وجہ سے پرابلم آتی ہو، اکٹھی ہو جانے کی وجہ، ٹریفک کا معاملہ بتائی ہے کہ ہمارا جو پولیوٹڈ فیول ہے، ہاں جی، وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو موٹر بائک ہے اس کو انہوں نے، یہ میں آپ کو بڑی مزے کی بات پیٹرول والی بند کر پہلی دفعہ تاریخ میں جو COP 28 ہو رہی تھی UAE کے اندر، جس کی وہ میزبانی کر رہا تھا، صدارت کر رہا تھا، وہاں پہلی دفعہ انہوں نے کہا کلپرٹ پکڑا گیا ہے. یعنی انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ جو پیٹرول ہے اور جو یہ گیس اور تیل اور گیس کے اندر جو مادے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا ہماری انسانی ہیلتھ کو مسئلہ ہے، اس کو تسلیم کر لیا ہے. ساتھ یہ بھی انہوں نے، اوپیک نے بڑی اس کے اگینسٹ وہ کی ہے ریٹیلیشن، لیکن وہ UAE نے خود تیل کی دولت ہونے کے باوجود اس بات پہ اگری کیا کہ فیز آؤٹ کیا جائے اور آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جایا جائے. ٹھیک ہے، لیٹس سی اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس سے کیا رزلٹ نکلتے ہیں. وقت بہت مختصر ہے. سکوت ڈھاکہ پہ کچھ بات کر لیتے ہیں کہ آج کا وہ دن ہے کہ جب ہم سے ہمارے وجود کا ایک حصہ جدا ہو گیا تھا اور دشمن نے کس طرح سے اس پہ سازش کی تھی. اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بڑا افسوسناک دن ہے اس حوالے سے. 16 دسمبر کو جو آپ نے واقعات دونوں بتائے، یہ دونوں اتنے تکلیف دہ ہیں. جب آپ ان کو یاد کرتے ہیں یا جب دن آتا ہے تو بندے کی روح کانپ جاتی ہے کہ ایک ہمارا ملک کا ایک حصہ ہم سے جدا ہوا اور ادھر ہمارے سینکڑوں بچے ہم سے جدا ہوئے، شہید ہوئے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت پھر ٹیررزم سر اٹھا رہی ہے. ہم نے اس وقت کچلا تھا، اس وقت پاکستان کے اندر ایک یکجہتی نظر آئی تھی. وہ چاہے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہوں، چاہے ہمارے ادارے ہوں، تمام ایک پیج پہ نظر آئے تھے جب APS کا واقعہ ہوا تھا. اس افسوسناک واقعے نے ہمیں جو یہاں پہ دہشت گردی تھی اس کا مقابلہ کرنے میں ایک نئی جہد دی تھی اور ہم نے لڑائی کر کے ان دہشت گردوں کو شکست دی تھی. لیکن آج پھر وہ سر اٹھا رہے ہیں. آج پھر ہمیں اسی یکجہتی، اسی اسپرٹ کی ضرورت ہے. اور دوسرا، ملک کے اندر اس وقت جو سیاسی انتشار ہے، جو اس وقت معاشی انتشار کا ہم شکار ہیں، یہ پھر خطرات ہمیں، خدا نہ خواستہ میری زبان جو ہے نا وہ غلط ثابت ہو، ہمیں پھر یہ خدشات ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ ملک کا کوئی حصہ ہم پھر نہ کوئی نقصان کریں. ہمیں اس انتشار کو روکنا ہوگا تاکہ اپنے ملک کے لیے بھی، سلامتی کے لیے بھی ہم کریں اور یہ دہشت گردی سے بھی نمٹیں. نوشاد صاحب، لاسٹ کامنٹ آپ سے لینا چاہوں گی. اگر ہم بات کرتے ہیں آج ہی کے دن کے حوالے سے تو دونوں واقعات ہی ایسے ہیں کہ جو انتہائی دل خراش ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے، قوموں کی زندگی میں نا بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ایکچولی اس کے، جیسے آپ کہتے ہیں نا، بدن پہ زخم کی طرح ہوتے ہیں. جی بالکل. جو سکوت ڈھاکہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک جسم کا ایک حصہ ہی الگ ہو گیا. لیکن جو سانحہ پشاور میں ہوا، جو سانحہ APS میں ہوا، ایکچولی دراصل وہ ہماری امید اور ہمارے مستقبل پہ حملہ تھا. بالکل ٹھیک ہے. میرے سے ذرا بات نہیں ہوتی، میں چونکہ اس کا
کور کرتا رہا ہوں اس کو. میرے سے ثانیہ APS کا معاملہ جب ہوتا ہے مجھے سارا ریکال ہو جاتا ہے, تو وہ بڑی مشکل بات ہے اس کو کرنا. No doubt. سقوط ڈھاکہ کے وقت تو ہمیں شاید اتنی ہوش نہیں تھی, اتنی سمجھ بھی نہیں تھی, لیکن یہ جو ثانیہ APS ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی فٹنگ جواب ہم نے ضرور دیا تھا اس وقت. بالکل. سو ہم نے دہشت گردی کو ایک دفعہ قابو کر لیا تھا. یہ بات میں اب چونکہ اس بات کے اندر اختلافی بات کرنی ہی نہیں چاہیے, سو میں چونکہ چوہدری صاحب کو سیکنڈ کروں گا اس بات کے اوپر کہ یار ہمیں یہ چیزیں طے کر لینی چاہیے کہ کن معاملات میں ہم نے جو یہ صرف سیاسی بیانات اور اس کی نظر نہیں کر دینا اپنے ملک کو, ایک خاص طور پر یہ دہشت گردی اور جو ملکی سلامتی کے مسائل ہیں, دوسرا جو معیشت ہے کیونکہ یہ بھی ملکی سلامتی سے جڑی ہے, اور یہ دونوں کی سٹیبلٹی لا کر آپ معاشی استحکام ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور اگر معاشی استحکام نہ ہو تو یہ سارا کچھ ڈاؤن دا ڈرین چلا جاتا ہے. سو اس لیے یہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے ایکچولی یہ ہمارے سیاستدانوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ملک کی فلاح کے لیے آپس میں کم از کم باؤنڈریز طے کر لیں, کھیل کے طریقے طے کر لیں. شکریہ. میرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چلتا, اور اس بات میں شک نہیں ہے کہ جہاں پر بات آتی ہے اپنے ملک کی بقا اور سالمیت کی تو سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر, لیکن پاکستانی عوام وہ یکجا ہو کے کھڑا ہونا جانتی ہے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینا جانتی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو, میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.